अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यास्मीन आफ्ताब अली, नशिस्त यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। डकी भाई का तीसरी दफ़ा रिमांड तो हो गया था और अब बाय द टाइम हम ऑन एयर जाएंगे उनके अगले रिमांड की बारी आने वाली होगी। हालात इसी तरफ इशारा करते हैं कि उनका रिमांड दे दिया जाएगा। उनके करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं और क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, क्या केस है, वो सब सुनने के लिए अपडेटेड न्यूज़ मेरे साथ रहिए। जनाब डकी भाई, जिनका असल नाम सदरुर रहमान है मगर डकी भाई के नाम से जाने जाते हैं, उनके खिलाफ जो केस बना है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? विल इट स्टैंड? अपने पैरों पे खड़ा होगा? ये हम देखेंगे। इसके अलावा डकी भाई के इस केस को लेके चौधरी सरफराज जो नेशनल साइबर एजेंसी के डायरेक्टर हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा हम वो भी आपको बताएंगे। और डकी भाई के जो वकील हैं जिनका नाम अब्दुल रहमान रांझा है, बहुत पुराने एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, उन्होंने मंसूर अली खान के व्लॉग में इंटरव्यू देते हुए लंबी चौड़ी कहानी का जो एक जुमले में लुब्बे लुबाब निकला कि उनका केस, वो अपना केस किस बुनियाद पर बेस कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे और उसकी लीगल नुआंसेस क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें, अगर आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट ने डकी भाई को रिमांड पर दे दिया। उनका नाम सदरुर रहमान है। उन पर केस क्या हुआ है? वो गैम्बलिंग एप्स FIR के मुताबिक प्रोमोट करते रहे हैं। 17 अगस्त 2025 को केस रजिस्टर होता है और किन क्लॉजेस के तहत रजिस्टर हुआ है उसकी तफसील में जाए बगैर मैं वो ब्रीफली आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग, सेक्शन 26 स्पूफिंग, सेक्शन 294B एंड 40 ऑफ PPC इसके तहत केस रजिस्टर हुआ। लेकिन मैं सबसे अहम बात जो आपको बताना चाहती हूं कि हर कानून को लेके एक बड़ा कानून है। हमारा मदर लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कवानीन किसी भी दूसरे लॉज में ऐसा नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करे या उसके मुखालिफ हो। इसी तरह ये जो सारे कवानीन जिनके तहत इनके ऊपर मुकदमे रजिस्टर किए गए, उनका जो माँ या उनका बाप जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 जो मुकम्मल पाकिस्तान के ऊपर लागू होता है और इसके तहत आप किसी भी किस्म का जुआ खेल भी नहीं सकते और प्रमोट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इल्लीगल है। अच्छा, केस की जो इंक्वायरी हुई उसके तहत 13 अगस्त को ये रजिस्टर किया गया। आप देखिए, एक तरीका होता है, एक पहले प्रॉपर इंक्वायरी होती है। जो सरफराज चौधरी साहब ने मंसूर अली ख़ान से ही बात करते हुए ये बात करी है। मैं इसलिए उनके व्लॉग का ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने समझा, सीखा, काउंटर चेक किया, उसका मज़ीद मटीरियल और डिटेल्स निकाली हैं, अपना एनालिसिस ऐड किया है कानूनी, क्योंकि मैं वकील हूँ। लेकिन जहाँ से मैंने सुना उसका ज़िक्र करना मेरे ख़्याल में एक दुरुस्त बात रहेगी। तो उन्होंने जो बात की थी उसमें भी उन्होंने वो हमने वहीं उनके प्रोग्राम से लिया। उनका कहना था कि एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई थी
کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے کہ انکوائری کی جاتی ہے, اس کے بعد سمن بھیجے جاتے ہیں یا ان کو بلایا جاتا ہے, وہ نہ آئے تو پھر اریسٹ ہوتا ہے. اب سمن بھیجا گیا یا نہیں یہ باتیں تھوڑی سی فوگی ہیں, تو اس پہ تبصرہ میں نہیں کروں گی. ایف آئی آر جو اس انکوائری کی تحت ہوئی وہ 13 اگست کو ہوئی. اس میں کیا لکھا ہے, میں منوان اس کا جو انیشل پیرا ہے جو سکرین پہ آپ کو میرے ایڈیٹر اس وقت ایف آئی آر کی کاپی دکھا بھی رہے ہیں, وہ پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کیونکہ سکرین پہ باریک لکھا ہے, شاید آپ لوگوں کو پڑھنے میں نہ آئے. On the receipt of informed sources that some YouTubers and social media influencers were promoting gambling and betting applications to the general public via their social media accounts for their own monetary benefits. FIR میں یہ بھی کہا گیا کہ پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پبلک نے ڈکی بھائی کی باتیں سنی, وہ ایک انفلوئنسر ہیں, ان کی باتوں سے اثر انداز ہو کر انہوں نے بڑی بڑی رقمیں, کافی لوگوں نے بہت اپنی زندگی کی کمائی کا ایک بیشتر حصہ ادھر انویسٹ کیا اور بے انتہا نقصانات اٹھائے ہیں. اب جن ایپس کا اس میں نام آ رہا ہے اس میں بینومو, ایکس بیٹ, بیٹ 365 اور B9 گیم ہے جو وہ اپنے چینلز پر پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے ان کی, اس میں وہ آئی ایکس بیٹ یا ایکس بیٹ پہ بیٹنگ کی بہت ترغیب دے رہے ہیں. ایگزیکٹ الفاظ تو مجھ کو یاد نہیں ہے اور ہو سکتا ہے میرے لفظوں کی ادائیگی میں کچھ فرق ہو, مگر اس کا لب لباب یہ تھا کہ ادھر اگر پیسے آپ بیٹ لگاتے ہیں تو آپ بڑا فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو یہ آئی پی ایل جو انڈیا میں حالیہ میں ہوا اس کو لے کر ہے جس کا پاکستان سے تعلق بھی نہیں تھا. اب چودھری سرفراز صاحب نے جو 2 باتیں مجھے ان کے پورے انٹرویو کا لب لباب لگی, اس کا مدعا بیسکلی جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کے دوران 50 سے زائد پروگرامز ڈکی بھائی کے یوٹیوب پر پکڑے ہیں جو گیمبلنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور فی پروگرام ان کا کہنا تھا کہ وہ $10,000 سے لے کے $20,000 لیا کرتے تھے. میں آپ کو پاکستان ٹوڈے کی ایک رپورٹ سکرین پہ اس وقت دکھا رہی ہوں. اس رپورٹ کے مطابق ڈکی بھائی رابطے میں تھے اپنے ان کانٹیکٹس کے ساتھ جو بینومو پروموشن سے متعلق تھے اور اس پر گفتگو میں بھی انگیج ہوئے تھے, اور یہ پلیٹ فارمز پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے, یہ باہر کے پلیٹ فارمز ہیں. اور حال ہی میں اس کیس کے متعلق جب گفتگو پروگرام چل رہا تھا ان کی اریسٹ اور ریمانڈ کو لے کے, تو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا فون اور لیپ ٹاپ اداروں نے لے لیا ہے. تو ظاہر ہے اگر یہ خبر نکلی ہے تو یہ تبھی نکل سکتی ہے جب ان کے فون اور لیپ ٹاپ کو ریکی کیا گیا ہو. اب یہ پلیٹ فارم پاکستان میں نہ رجسٹرڈ ہیں, نہ ڈکی بھائی نے حکومت سے یا کسی ادارے سے, مثلا ایف بی آر ہو گیا, مثلا اسٹیٹ بینک ہو گیا, کسی سے انہوں نے یہ پروموشن کرنے کی اجازت نہیں لی, کیونکہ وہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب آپ کا ایک بڑا قانون پریونشن آف گیمبلنگ ایکٹ 1977 اس کی ممانعت کرتا ہے تو اس کی اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا. ان کے وکیل عبد الرحمان صاحب نے جو منصور علی خان کو ان کے ولاگ میں انٹرویو دیا, اور بڑی لمبی چوڑی باتیں تھیں, لیکن جو انہوں نے ایک بنیادی بات کری, وہ بنیادی بات کیا تھی کہ انہوں نے اپنا کیس صرف ایک موقف پہ بنایا ہے اور اس کے آگے پیچھے ان کے پاس کوئی مدعا نہیں تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ وہ جو کنٹینٹ ہے وہ انفلوئنسرز کو آتا ہے
اور انفلوئنسرز جو ہیں اس پہ اپنا پروگرام تیار کرتے ہیں. اس میں جو پروموٹر ہوتا ہے بڑا، ایک سمجھیں کہ بڑا پروموٹر، جس کو آپ کہیں کہ آفیشیل پروموٹر کہہ لیں کہ وہ سرکاری طور پہ ہو گیا ہے، تو ان کو ایک خاص کر کوڈ بھی دیا جاتا ہے. اب یہ اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے یوٹیوبرز کو کہ ان کو ایسے آفرز لگتے ہیں، مگر یہ 2 نمبری کا کام ہے. اب دیکھیے ڈکی بھائی کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے بھی نام آئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ڈکی بھائی کا معاملہ اتنا سمودلی یا ایک دم ان کی چھٹ ہو جائے گی. ان کو ان کے کروڑوں روپے ضبط بھی کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، میں اس کو ویریفائیڈ خبر نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی سے اس کا کوئی تانا بانا جڑتا تھا. اب جو رانجھا صاحب کا مدعا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ڈکی بھائی نے تو پروموٹ کی ایک چیز، انہوں نے تو کسی کو انسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آپ ضرور یہ کریں، کسی کے سر پہ پستول نہیں رکھی. لیکن اگر آپ آئی ایکس بیٹ کا جو ویڈیو پرومو ہے ڈکی بھائی کا دیکھیں تو وہ بڑے پرزور اور زوردار طریقے سے اس بیٹنگ کی حمایت اور ترغیب، اب میں کہوں گی صحیح لفظ ہے، دے رہے تھے کہ یہ ظاہر ہے میں پروموٹ کروں گی تو اس فورم کی یا اس پروڈکٹ کی تعریف کروں گی، اور تعریف میں جو جو پوائنٹس ہوں گے میرے میں دوں گی. دیکھیے میرا چونکہ بہت سالوں میرا کریئر ایڈورٹائزنگ کی دنیا سے شروع ہوا. جب میں نے اپنا پروگرام کیا تھا لکھنے لکھانے کے سفر پہ تو میں نے یہ بات کری تھی، تو میں کریٹو سائٹ پر تھی. تو مجھے یہ پتا ہے کہ جب کوئی بھی ہم ماڈل کو مثال کے طور پہ لیتے تھے، کوئی کپڑوں کے لیے، کوئی فوڈ پروڈکٹس کے لیے، انڈائریکٹلی اٹ مینس کہ وہ اس چیز کا استعمال کرتی ہیں. اب اکثر لوگ نہیں کرتے تو وہ غلط ہے، لیکن وہ اللیگل نہیں ہے. پروڈکٹس پاکستان میں وہ سروسز اللیگل نہیں ہیں، جبکہ گیمبلنگ کا تو قانون موجود ہے، وہ اللیگل ہے. تو جو آئی ایکس بیٹ پہ انہوں نے بہت ترغیب کی، اور بقول چودھری سرفراز صاحب کے کہ 50 سے زائد ایسی ویڈیوز یا اس سے ملتی جلتی ویڈیوز ان کی یوٹیوب پہ پڑی ہیں. تو جب ایک انفلوئنسر کسی پروڈکٹ یا سروس کو بہت ترغیب دے گا تو اس کو آپ ترغیب کہہ لیں، اس کو آپ انگریزی میں انسٹیگیشن کہہ لیں، یا دیکھیں آج کل لوگ اپنے حالات کی وجہ سے سبھی لوگ بے حد فکر مند ہیں، کسی کا پورا نہیں پڑ رہا. جو جدھر کھڑا ہے اکنامکلی وہ پریشان ہے، معیشت نہیں چل رہی ہے نا. میرے ساتھ بھی ایسا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے. تو ان حالات میں جب ان کو ایک بندہ جس کو وہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ ایک روشنی کی کرن دکھائے گا کہ آپ یہ کریں تو وارے نیارے، تو اس صورت میں وہ کر گزرے گا، اور جو ان کے پاس تھا وہ بھی جمع جتھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو لہٰذا جو حقیقت ہے وہ جو رانجھا صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹس جو بات کر رہے ہیں، میں بطور ایک وکیل اور ایڈورٹائزر، فارمر ایڈورٹائزر، اس بات سے سہمت نہیں ہوں ان کی بات سے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ تمام ثبوت اور شواہد آن گراؤنڈ موجود ہیں، لہٰذا وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ وہ اور کیا دفاع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ چوائس بالکل ڈکی بھائی کے پاس تھی کہ وہ اس قسم کی گیمبلنگ کی سائٹس کو پروموٹ نہ کرتے. لیکن اگر ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی طرح چلتے جو دیانتداری کا پلو تھام کے چلتے ہیں تو میری طرح شاید ابھی بھی ان کا چینل مونیٹائز نہ ہوا ہوتا، یا ہو جاتا تو تھوڑے بہت پیسے شاید آ جاتے، لیکن شاید گھر کا خرچ اس طرح نہ چلتا. آگے جو مجھے حالات نظر آ رہے ہیں، جو میرا اپنا قانونی تجزیہ ہے
اور جو ایک بالکل بیس لیس قسم کے بنیاد پر رانجھا صاحب نے ایک کیس بنانے کا سوچا ہے یا بنایا ہے، تو اس میں ان کا ابھی فوری طور پہ تو ان کی رہائی مشکل ہے۔ خبر یہی ہے کہ وہ تعاون کر رہے ہیں تمام اداروں سے، کوئی اس میں وہ نہیں کر رہے کہ نہیں یہ چیز نہیں دکھا رہے، وہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ڈکی بھائی مشکل میں ہیں، اور یہ تمام ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے جو کوئک منی کے لیے کوئی بھی 2 نمبر کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ آج ان کی باری آئی ہے، کل کو آپ کی بھی آ سکتی ہے، تو محتاط ہو کے چلنا، کم کھا لینا، صحیح طریقے سے کر لینا، بالکل نہ نیند سکون کی آتی ہے، یہ یقین مانیے میری زندگی کا تجربہ ہے، نیند بڑی سکون کی آتی ہے۔ اور جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بزنس میں کام کر رہی تھی تو میں ایک پیسے کی بددیانتی نہیں، تو میرے میاں کے فرینڈز ان کو کہتے تھے کہ بیگم صاحبہ تو آپ کو پیسے ہی نہیں بنانے دیتی، تو نوید ہنستے تھے، کہتے تھے وہ صحیح کرتی ہے۔ یقین کیجئے جب ہم سوتے ہیں نا رات کو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی آ کے دروازہ ہمارا کھڑکائے گا، کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، ہمارا کوئی ٹیکس پہ سوال جواب کر لے گا، یہ آج تک ہمیں کبھی سوچ ہی نہیں آئی، کیونکہ ہم وہ کام کرتے ہی نہیں تھے جو ہمیں پتہ ہے لوگ کرتے ہیں۔ مگر اس معاملے میں میری بیوی بڑی پکی ہے، اور چونکہ وہ میری بزنس پارٹنر ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں ٹھہرا شریف شوہر، تو بھائی بیگم صاحبہ نے تو کہہ دیا اگر یہ تو، اور وہ خود بھی ماشاءاللہ ایسے ہی تھے، یہ نہیں تھا، مگر میری عزت کروانا بہت جانتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔